नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। वही मज़मून चल रहा है कि मौजज़ा दिखाएं, कोई हमें निशानी दिखाएं ताकि हम ईमान ले आएँ। तो फरमाया वल्लौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम इन पर उतारें फरिश्ते, व कल्लमहुमुल मौता, और इनसे हम कलाम हो जाए मुर्दे उठकर, व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुला, और हम इनके सामने ला खड़ा करें हर एक चीज़ को, या हर किस्म का मौजज़ा इनके सामने ले आएँ। मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह, अगर अल्लाह न चाहे तो ये ईमान नहीं लाएंगे। यानी अगर अल्लाह चाहे तो बग़ैर मौजज़े के इनको ईमान लाने पर मजबूर कर दे, लेकिन ये कि ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। और अगर सारे मौजज़े भी दिखा दें और अल्लाह नहीं चाहता तो ये कैसे ईमान लाएंगे। और पिछले उसके साथ जोड़ लीजिए कि जब अल्लाह ताला तो दिलों को फेर देता है कि जब आपको पहले समझ आई हो और आपने न माना हो तो फिर अल्लाह ताला उसके बाद तौफीक ही सलब कर लेता है। वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, लेकिन ये कि इनकी अक्सरियत जाहिलों पर मुश्तमिल है। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न, इसी तरह हमने मुकर्रर कर दिए हर नबी के लिए दुश्मन, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। अब यहाँ पे वो बात बिल्कुल खुल के आ गई कि ये दुश्मनियाँ ही, इसी से तो आजमाइश होती है, इसी से तो वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात की कैफियत पैदा होती है। इसी से पता चलता है कौन खरा है कौन खोटा है। तो सबको तो अल्लाह एक बनाना भी नहीं चाहता। तो ये हमने दुश्मन खड़े किए, जैसे जिन दुश्मन हैं ऐसे ही इंसानों में से भी दुश्मन होते हैं, और इससे फिर मुसलमानों की और ईमान वालों की आजमाइश होती है। लेकिन साथ ही एक बात और बताई, और ये बहुत अहम है, यूखी बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, ये जो बाज़ हैं वो बाज़ की तरफ वही करते हैं, ख्याल में डालते हैं, उनमें ख्याल पैदा करते हैं। ज़ुख़रुफ़ल क़ौल गुरूरा, मलम्मा की हुई फ़रेब की बातें। ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, बात का ज़ुख़रुफ़, ज़ुख़रुफ़ कहते हैं सुनहरीपन, यानी बहुत ही सुनहरी बात, अट्रैक्टिव बात, पुरकशिश बात। गुरूरा मगर मगरूराना बात, धोखे पर मुश्तमिल बात, फ़रेब की बात। अब ये क्या बात है? ये वही बात है। अब बात कितनी खूबसूरत है, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं, कितनी खूबसूरत बात है, वाह वाह करने को दिल करेगा, खूब क्या कहने, मुकर्रर इरशाद होगा। लेकिन इसके मानी क्या हैं भाई? रगे गुल से भी कभी बुलबुल के पर बांधे गए हैं? बेमानी बातें, फ्रॉड बातें, फरेब की बातें, लेकिन ये कि मलम्मा की हुई खूबसूरत बातें। अब यही बातें जब मज़हब में इस्तेमाल होती हैं, ऐ बंदे ये एहसास पैदा कर ले अल्लाह मोहब्बत से देख रहा है, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी उम्दा बात है, कितनी शानदार बात है। लेकिन ये कि आप हरामखोरी करें तो अल्लाह मोहब्बत से देखेगा कि गज़ब से देखेगा? तो ये शयातीन हैं कि जो इंसानों की तरफ इस तरह की मलम्मा की हुई फ़रेब की बातें जो है वो उनकी तरफ, उनके दिलों में डालते हैं, और वो फिर उनके ज़बानों से निकलती हैं और उनके कलमों से निकलते हैं। बड़े अदीब बनते हैं, फिर शायर बनते हैं, और फिर बड़े बड़े मुफक्किर बनते हैं, दानिश्वर बनते हैं। लेकिन होती ये सारी फ़रेब की हुई, मलम्मा की हुई बातें हैं। और वो सारे जो फ़लसफ़े भी होते हैं वो भी इसी तरह मलम्मा किए हुए फ़रेब की बातें होती हैं। आज पूरी नौ इंसानी जिन फ़लसफ़ों के पीछे चल रही है, वो लिबरलिज़म हो, वो जो है वो कोई और सेक्स फ्री सोसाइटी का तस्वुर हो, तो ये वही के मुखालिफ शैतानों ही ने इंसानों को वही किए ना। और इन्हीं के, लेकिन हैं बज़ाहिर रोशन ख्याली, कितना अच्छा जुमला है, कितना बज़ाहिर अल्फाज खूबसूरत है, लेकिन इसके मानी व मफ़हूम क्या है? तो इसको समझ लीजिए, ये शैतान सिखाते हैं इस तरह की बातें लोगों को। अब बताइए, अब आगे ये कि फिर ये बातें करती क्या है? वल्लाहु शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु,
اور اگر تیرا رب نہ چاہتا تو رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، فذرہم تو چھوڑ دو ان کو، وما یفترون جو وہ افترا کرتے ہیں، یعنی ملمہ کر کے جو باتیں گھڑ کر تصورات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے، خوبصورت باتوں کے ذریعے سے چھوڑ دیں، انہیں کرنے دیں، اور اس کا موقع ہم انہیں کیوں دیتے ہیں؟ وَلِتَسْخَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے، ان کی ان باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ اب اس بات کو سمجھ لیں، جس کا آخرت پر ایمان نہیں وہ دنیا ہی کے لیے جینا چاہتا ہے، تو جو دنیا ہی کے لیے جیتا ہے جسے آخرت کی پرواہ نہیں، تو وہ عیاشی نہیں کرنا چاہتا، وہ مزے نہیں لوٹنا چاہتا، وہ جو بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اسے تو کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ اب ایسا شخص جو کھل کھیلنا چاہتا ہے، جو اپنے رنگ میں کسی مذہبی بھنگ کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو وہ فلسفے اچھے نہیں لگیں گے، وہ اس کے دل میں بھائیں گے نہیں، اسے پسند نہیں آئیں گے، وہ ان کی طرف راغب ہو جائے گا۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس پر راضی بھی ہو جائے، گناہ پر راضی ہو جائے۔ دیکھیں گناہ آدمی کر رہا ہو گناہ سمجھ کر، تو فوراً احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ احساس جرم انسان کو ندامت پر اور پشیمانی پر آمادہ کرتا ہے، یہ ندامت اور پشیمانی اسے توبہ پر آمادہ کرتی ہے۔ جب وہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کر لے، جب وہ اپنے گناہ کو اس کو ریشنل اس کا بنا لے، عذر گناہ تراش لے، اب سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا احساس جرم ختم ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر سو جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے میں نے ٹھیک کام کیا ہے، ندامت بھی نہیں پیدا ہوتی، شرمندگی بھی نہیں پیدا ہوتی، لہذا توبہ کی کیفیت بھی نہیں پیدا ہوتی۔ ایک شخص سود کھا رہا ہے، اسے پتہ ہے میں سود کھا رہا ہوں، اس کے توبہ کرنے کا امکان ہے، کبھی نہ کبھی کر سکتا ہے۔ ایک شخص سود کو نفع سمجھ کے کھا رہا ہے، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ خنزیر کھانے والا توبہ کر سکتا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت کو گائے کا گوشت سمجھ کے کھانے والا کیسے توبہ کرے گا؟ تو یہ دانشور، یہ دانشگر، یہ جو شیطان کے جو وحی کے ذریعے سے دانش بگاڑنے والے، یہ جو لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں ان کے ضمیر کو کہ آپ گناہ ہی نہیں کر رہے۔ مخلوط معاشرت ہو سکتی ہے، موسیقی بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے، وہ بھی حرام ہے، مولوی صاحب غلط سمجھے تھے، اصل میں تو یہ ہے، اور یہ جو حرام ہوا تھا حضور کے دور کے لیے حرام ہوا تھا، آج کے لیے تھوڑی حرام ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو بے فکر کر دیتی، اور وہ شخص جو دنیا کے لیے آخرت کی پرواہ نہیں ہے جسے، اس کے لیے یہ فلسفے بہت اچھے، اس کے دل کو بھائیں گے، اور پھر وہ علامہ صاحب جو یہ سارے فلسفے بگاڑتے ہوں، وہ لوگوں کی نظر میں سب سے مفتی اعظم بن جائیں گے، سب سے بڑے ہو جائیں گے، وہ سب سے اچھے لگیں گے، معلوم ہوگا دین کی سمجھ تو انہی کو آئی ہے، وہ سب سے زیادہ معروف اور مقبول آدمی بن جائیں گے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس گناہ کے کام پر راضی بھی ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے بھی کہ کر گزریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ آدمی کے اندر احساس جرم ہو، گناہ کرتے ہوئے وہ مزہ نہیں لے سکتا، وہ اس میں ایک جھجک ہوگی، رکاوٹ ہوگی، اس کے اندر ایک ہیزیٹیشن ہوگی، لیکن جب وہ اپنے دل کو مطمئن کر لے گا تو پھر وہ کرتا چلا جائے گا، کبھی رکے گا نہیں، پھر وہ بے فکر ہو گیا، پھر وہ تو ٹھیک کام کر رہا ہے، غلط کام ہی نہیں کر رہا۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، تو کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی کو حکم، حاکم، منصف مانوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ اس اللہ نے تم پر تفصیلی کتاب اتار دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، وہ جانتے ہیں کہ جو اتارا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ برحق ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا، یہاں بھی مخاطب عام کاری ہے، جو بھی قرآن پڑھنے والا سننے والا ہے، کہ دیکھو یہ تمہارے رب کی طرف سے حق اترا ہے، اب یہ معجزے مانگ کر اور نشانیاں مانگ کر گویا تم اس میں شک کر رہے ہو، تو شک کرنے والے نہ بنو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ پر آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم اطاعت کرو گے زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کی، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ ایک بات اس وقت جب قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کہی گئی، اس لیے کہ جو لوگوں کی عام رجحان یا ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ خواہشات کی پیروی کی ہوتی ہے، اوپر سے شیطان کی ملمہ کی ہوئی باتیں آتی ہیں تو وہ اپنے خواہشات پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو خواہشات کے پیروکار ہوں انہیں اصولی باتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں الہی ضابطے پسند نہیں آتے،
تو اگر آپ لوگوں کی خواہشات پر چلیں گے تو یہ تو آپ کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ اچھا، اب اس سے بعض لوگوں نے ایک بالکل غلط معنی بھی لے لیا۔ وہ جو غلط معنی ہے اس کو سمجھ لیجئے، وہ اسی کو لیتے ہیں جمہوریت کی مخالفت میں۔ وہ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ جمہوریت میں قانون سازی لوگوں کی مرضی اور ان کی خواہش پر ہوتی ہے، اور لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، اصول کے پیروکار نہیں ہوتے، نفسانی خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں، تو وہ تو گمراہی بنے گی۔ لیکن غلط معنی کیا ہے؟ ایک حق پرست لوگوں کا گروہ ہو، صحابہ اکرام کی جماعت ہو، وہاں کی اکثریت تو گمراہ نہیں کرے گی۔ نیک لوگوں کی، صالحین کی، اچھے لوگوں کی اکثریت اگر فیصلہ کرے گی تو وہ گمراہ نہیں کرے گی۔ تو لوگوں نے غلط معنی یہ بھی لے لیے کہ اکثریت سے جب بھی فیصلہ لوگے تو وہ گمراہی پیدا کرے گا۔ بھائی 25 علماء بیٹھے ہوں، وہ اگر 24 ایک طرف ہوں، ایک دوسری طرف ہو، تو اس اصول کے مطابق پھر ایک کی رائے پر فیصلہ ہوگا؟ ظاہر ہے یہ نان سینس بات ہے۔ تو یہاں یہ نہیں، گمراہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی اکثریت کے فیصلے پہ، ان کی اکثریت کی رائے پہ نہ چلو۔ نیکوکار لوگوں کی جو اکثریت ہے، تو بہرحال اجماع آخر کس شے کا نام ہے؟ مجمع علیہ موقف آخر کس کو کہتے ہیں؟ اکثریت ہی کو کہتے ہیں نا، جس پر سب جمع ہو گئے ہوں، جس پہ سب راضی ہو گئے ہوں، جس کو سب نے مان لیا ہو۔ یضلوک عن سبیل ان یتبعون الا الظن، اس لیے کہ اکثریت تو اپنے گمانوں کی پیروی کرتی ہے۔ جو کتاب الہی کے پیروی کرنے والے ہوں ان کی بات نہیں ہو رہی، اس اکثریت کی بات ہو رہی ہے جو اپنے گمان پر، ظن پر یا نفسانی خواہشات پر چلنے والی ہو۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اکثریت نہیں ہے مگر یہ کہ جو اٹکل پچو کے گھوڑے دوڑانے والی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، تیرا رب خوب واقف ہے اس سے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی واقف ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ذبیحہ جو حلال کیا گیا ہو اللہ کے نام لے کر، اس میں سے کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ اصل میں وہی چیزیں ہیں جس کا ہم پڑھ آئے ہیں پہلے، جو سورہ مائدہ میں آیا، وہ حام اور صائبہ، اور جو وہ مختلف جو ان کے متبرک اور مقدس اور بزرگ اور صاحب کرامت قسم کے اونٹ اور اونٹنیاں تھیں، ان کا جن کا ذکر، جن کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں کہ جس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت نہیں کھاتے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ جو کچھ تم پر حرام کیا اللہ نے اس کو تفصیل سے وہ بیان کر چکا ہے، واضح کر چکا ہے۔ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اور جو حرام ہے اس میں بھی اگر تم مجبور ہو جاؤ تو اس کو میں سے بھی کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بہت سے لوگ بہکاتے پھرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی طرف شیطان وہی کرتے ہیں، وہ خود تو بہکے ہوتے ہیں، اوروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ بے احوائہم، اپنے خیالات پر، اپنی خواہشات پر، بغیر علم، بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب ان لوگوں سے کہ جو حد سے نکل جانے والے ہیں خوب واقف ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی۔ اب اس پہ بہت سی تفسیری آ رہا ہیں کہ بھئی گناہ کا ظاہر کیا ہوتا ہے، گناہ کا باطن کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ جو جسے موقع ملے تو وہ دیکھ لیں، لیکن یہ کہ ایک بات تو بہت موٹی سی ہے، کامن سینس سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک گناہ ہے، چوری ہے، وہ کر لینا ہے، کوئی شے چھپا لینا، یہ چوری ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو ایک خواہش کرنا، ارادہ کرنا، سوچنا، غور کرنا، یہ وہ شے ہے کہ جو کسی کو معلوم نہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آدمی توڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، اس کی نظر ذرا ادھر ہو تو میں اس کی چیز کھینچ لوں۔ تو اب ایک گناہ کا ظاہر ہے، یعنی جب چوری کر لی، ایک گناہ کا پوشیدہ حصہ ہے جب ابھی چوری کی نہیں لیکن خیالات پک رہے۔ اب اس میں خاص طور پہ جو انسان جو اپنے جن سے مخالف کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں تو خیالات بغیر جو ہے دیکھے بھی پکتے رہتے ہیں۔ تو ایک گناہ کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، دونوں چھوڑ دو۔ وہ جو دل میں امڑتے ہیں خیالات، ان سے بھی باز آ جاؤ۔ ان الذین یقسمون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، اپنے کیے کی سزا عنقریب پائیں گے۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، البتہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر کہ اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یہ بے شک شیاطین ہیں جو اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا،
کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، وہاں بھی وہی کا لفظ آیا تھا، یہاں پھر آیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیاطین ہیں جو وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، یعنی شیاطین جن ہیں جو اپنے دوست شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ شیاطین جن تم سے مجادلہ کریں، تم سے بحث کریں، تم سے جو ہے وہ مجادلہ کریں اور تم سے محاجہ کریں، آرگومنٹ دیں، تو ان کے دلوں میں یہ آرگومنٹ جو ہیں وہ شیاطین ڈالتے ہیں۔ غالب کا ایک مصرع ہے نا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو جب غیب سے آتے ہیں تو کس غیب سے آتے ہیں یہ مضامین خیال میں؟ اگر وہ کوئی اعلیٰ مضامین ہوں، ہدایت پر مبنی مضامین ہوں، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، الہام ہے، القاء ہے، اللہ نے دل میں ڈالا ہے۔ اور اگر وہ لب اور رخسار اور بلبل اور گل کے ہی مضامین ہوں تو وہ پھر کس شیطان کی طرف سے آتے ہوں گے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم۔ اور خاص طور پہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں یہ جو اونٹ ہے یہ بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہے، اور یہ استھان بہت جو بھاری مقام ہے، اور یہ درخت وہ ہے کہ جس کو ہاتھ لگاؤ گے تو ٹیڑھے میڑھے ہو جاؤ گے، تو وہاں یہ ساری حرکتیں کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر ان کا کہا مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ تو ہوتا ہے، لیکن اسی میں تو تمہاری آزمائش ہوتی ہے کہ تم اللہ کے لیے جو ہے اس کچھ سے کٹتے ہو یا نہیں کٹتے۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بلا وہ شخص جو مردہ تھا جس میں ایمان کی کوئی رمق نہیں تھی، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ اور زندہ کر دیا مطلب یہ کہ اس میں نور ایمان کی آبیاری کر دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اسے ایک روشنی دے دی، ایک بصیرت دے دی، ایک بصیرت باطنی عطا کر دی، یمشی بہی فی الناس، جسے لے کے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ یہ روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ روشنی تقویٰ کی روشنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہم راستہ نکالتے ہیں، وہ اس راستے پہ رواں دواں ہوتا ہے، اسے روشنی دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کا سامان کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ نور در حقیقت قرآن مجید ہے۔ ایک شخص ہے، بس جیسے زمین مردہ پڑی ہو، بارش ہو، اس کے اندر جو بیج ہو وہ نکل آئے، اسی طرح ایک شخص اپنی روحانی زندگی سے غافل پڑا تھا، اللہ کی کتاب آئی، اس نے اس کی روح کو بیدار کر دیا، اور اب وہ زندگی قرآن مجید کے مطابق بسر کر رہا ہے، گویا روشنی میں وہ سفر کر رہا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، یہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اندھیاروں میں ہو، جسے آخرت کی خبر نہیں ہے، اوپر سے دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کو علم نہیں، وہ ٹھوکریں کھا کے چل رہا ہے۔ ایک طرف چلتا ہے تو کچھ عرصے بعد معلوم ہوتا ہے غلط آ گئے ہیں، پھر وہاں سے دوسری طرف مڑتا ہے، وہ ایک تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھیسس بناتا ہوا، ٹکریں مارتا ہوا، افراط و تفریط کے دھکے کھاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لیس بخارج منہا، جو ان ظلمات سے، اندھیاروں سے نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح مزین کر دیا جاتا ہے کافروں کے لیے ان کے اعمال کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے مقرر کیے ہر بستی میں۔ اب یہ جو اکابر مجرمیہا ہے، یہ ذرا اس کا ترجمہ مشکل ہے، کئی طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کہ بستی کے گناہگاروں کے لیڈر، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ائمۃ الکفار یا ائمۃ الشیاطین، یعنی شیطانوں کے سردار، یا ائمۃ الکفر، کفر کے امام، تو گناہگاروں کے امام، وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ چوروں کا سردار بڑا چور ہوئے گا، تو جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے جو امام ہیں ان کو ہم بنا دیتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے لیڈر ہیں نا، اکابر، بڑے لوگ ہیں، اکابر جو ہیں، ان اکابر ہی کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ ایک اچھا بھلا بندہ جائے گا، جیسے نمک کی کان میں جائے جو بھی نمک ہو جاتا ہے، تو نظام ہی ایسا گندا بنا جائیں گے کہ ایک شریف آدمی بھی جا کے وہاں گندا ہی ہو جائے گا۔ اور ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو گناہگار تھے نا، چن کر جو چھٹے ہوئے بدماش تھے ان کو بڑے بنا دیتے ہیں۔ یہ تین قسم کے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ جب کسی بستی میں، کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی سوسائٹی میں، معاشرے میں برے لوگ اوپر نظر آ رہے ہوں، مجرم لوگ ان کے رہنما بنے ہوئے ہوں،
تو وہ در حقیقت ہم اس لیے بناتے ہیں لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی کے اندر خوب مکر و فریب کا بازار گرم کریں، خوب جھوٹ پھیلائیں. اب وہ جھوٹ ایک تو شیاطین کی طرف سے وہی ہوتا ہے، اوپر سے پھر یہ آج کے دور میں الیکٹرانک میڈیا جو گھر گھر ہی، پہلے گھر گھر بولتا تھا، اب تو جیب جیب بولتا ہے. لہذا اب اس کے ساتھ پھر وہ جھوٹ 4 دانگے عالم میں وہ پھیلائیں تو خوب مکر و فریب کا بازار گرم کریں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ یہ مکر و فریب اور یہ جھوٹ موٹ نہیں کر رہے، مگر اس کا وبال انہی پہ پڑنے والا ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے، کوئی آیت آئے، کوئی ان کے پاس اللہ کی بات آئے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک ہمیں وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا. یعنی ہمارے پاس بھی فرشتہ آئے یا یہ کہ معجزے دیے جائیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام رسانی کے لیے کسے منتخب کرے، اپنی رسالت کے لیے کسے چنے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جو لوگ گناہگار ہیں جنہوں نے جرم کیے ہیں، ان قریب اللہ کی طرف سے ان پر عذاب اترے گا، پہنچے گا. وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، ان کے ان مکر کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اب ایک اصول اللہ دے رہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے، وہ ہدایت کے راستے پہ چلے، اللہ کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے نماز پڑھنا آسان کر دیتا ہے، نماز اسے اچھی لگتی ہے، اس کے لیے قرآن کے ساتھ راتوں کو جاگنا آسان بنا دیتا ہے، اس کے لیے دین کے تمام احکامات محبوب بنا دیتا ہے، پسندیدہ بنا دیتا ہے. سینہ ان کاموں کو کرنے کے لیے کھلا ہوتا ہے. جیسے بندے کے لیے حلوہ کھانا کتنا آسان ہوتا ہے، تو اسی طرح دین کے احکام اسے حلوہ معلوم ہوتے ہیں، اس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے یہ کام میں کروں. یشرح صدرہ للاسلام. ومن یرید، اور جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے، یضلہ، کہ اللہ اسے گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو نہایت تنگ کر دیتا ہے. یعنی اسلام پر عمل کرنے سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نماز اسے ایسے معلوم ہوتی ہے، حلوہ نہیں معلوم ہوتی، بلکہ یہ کہ اسے وہ بہت ہی کوئی کڑوی شے معلوم ہوتی ہے، ناپسندیدہ شے معلوم ہوتی ہے، اس کی طرف بڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. 30 روزے دیکھ کے اسے معلوم ہوتا ہے کوئی حمالیہ میرے اوپر آنے والا ہے. اب اس کو بالکل جو ہے وہ بہت بھاری گراں اور بہت حیران ہوتا ہے کہ بھئی بندہ 30 روزے کیسے، 30 تو 30 ہے، صبح سے لے کے شام تک آدمی پورا دن گزار جائے اور چائے کی پیالی بھی نہ پیے، یہ بھی اس کے لیے ایک مصیبت اور وبال جان بن جاتا ہے. تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو. آدمی جب چڑھائی چڑھتا ہے سانس پھولتا ہے، اور چڑھائی آسمان کی چڑھ رہا ہو تو پھر تو معلوم ہو کمر ہی ٹوٹ گئی. تو اسے دین پر عمل کرنا ایسا لگتا ہے جتنا مشکل کسی کو آسمان پر چڑھنا لگے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے. وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ تیرے رب کی سیدھی راہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور ہم نے تفصیل سے اپنی آیات بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو ایمان جو نصیحت پکڑتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے. وہو ولیہم، اور وہی ان کا حمایتی ہوگا، مددگار ہے. بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی وجہ سے. ویوم یحشرہم جمیعا، اور جس دن اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان سب کو. اب یہ جس سیاق و سباق میں بات آ رہی ہے نا، سب کو جمع کرے گا، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، جنوں کی بات بھی ہے. وہی جن جو وہی کرتے تھے وہ بھی سارے آ جائیں گے. کہے گا یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ جنوں سے خطاب کرے گا، ان سے کہے گا اے جنو قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت انسان شکار کیے. وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے وہ جو انسانوں میں سے ان کے دوست تھے، جنوں کے جو دوست انسان تھے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. یہ میں اور آپ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جن قابو کیا ہوا ہے نا ایسے لوگ معاشرے میں، جن قابو کیا ہوا ہے. اللہ انہیں نہیں کہے گا کہ تم نے جن قابو کیا ہوا تھا، اللہ جنوں سے کہے گا کہ تم نے اس آدمی کو قابو کیا ہوا تھا.
قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت انسان شکار کیے. اب جو دنیا میں مجھے اور آپ کو بتا، ہم بھی سن رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بھائی جنوں تم نے بڑے بندے شکار کر لیے، میں نے سنا، آپ نے سنا، اور ہم سوچتے رہے کہ یہ بندے جو ہمارے درمیان ہیں انہوں نے جن قابو کیے ہوئے تھے. اللہ بتا رہا ہے جنوں نے ان کو قابو کیا ہوا تھا. اب انہیں شرم آئے گی، ان کی بات جھوٹی ثابت ہوئی جو یہ ہمیں دنیا میں دھوکے دیتے رہے. اب یہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا. یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں نہیں کہیں گے ہم نے قابو کیا ہوا تھا، وہاں اتنا تو مان لیں گے ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا. ہم نے بھی ان سے تعویذ نکلوائے تھے اور انہوں نے بھی ہمارے خوب لاتیں ماری تھی، پر کیا کریں بتانے جوگے نہیں تھے. کوئی رات کو آ کے دیکھتا کہ جن ہمارا کیا اشر کرتے ہیں، پھر پتہ یہ جو کہتے ہیں نا قابو کیا ہوا ہے، بھائی جن نظر ہی نہیں آتا. جن جو ہے انسان سے زیادہ شریر مخلوق ہے، جن کو کدھر قابو کرے گا بھائی آدمی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی اپنے قابو میں نہیں تھے. اللہ کہتا ہے میں نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور ان میں سے اگر کوئی دائیں بائیں ہو تو اس کو ستیاناش پھیرتے تھے ہم اس کا. وہ تو ایک خاص معاملہ ہے. باقی جن کسی کے قابو نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنوں سے اگر کبھی ملاقات کی ہے مدینے شہر کے اندر نہیں کی ہے. جو بھی مدینے میں وفود آئے ہیں ملنے کے لیے جنات کے، مدینے سے باہر جا کے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی کو ساتھ لے کے گئے، جب ملاقات ہو رہی تھی ان کو ساتھ نہیں رکھا، انہیں دور بٹھایا اور بٹھا کے ان کے گرد ایک حصار کھینچا، پھر جا کے جنوں سے ملاقات کی. یہ تو بڑی یہ مسلمان جنوں کا حال ہے. وہ مسلمان جن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، ان سے بھی اتنی حفاظت کا سامان کروا رہے ہیں حضور. تو یہ عام مسلمان جن بھی بڑا خطرناک ہے. اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. جنوں کو قابو کرنے کی خواہش نہ کیجیے گا، وہ حفاظت اٹھ جائے گی تو پھر قابو وابو پتہ نہیں کون ہوگا. قابو آپ ہوں گے، جن آپ کے قابو میں نہیں ہوتا. تو یہ ایک حقیقت ہے جو قرآن نے ہم پر کھولی کہ وہاں پہ پتہ یہ چلے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو استعمال کیا ہے. بس اتنی ساری بات ہے. لیکن اللہ یہ کہے گا جنوں نے انسانوں کو استعمال کیا ہے. اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا، بے بعضنا بے بعضن وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس مدت کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی تھی. ہم کھیلتے رہے، لوگوں کو ورگلاتے رہے، چول بناتے رہے، لیکن اب پھر اس کے بعد مر گئے. قال النار مسواکم، اللہ کہے گا چھوڑو ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں، آگ تم دونوں کا ٹھکانہ ہے. خالدین، کیوں؟ یہ جادو ہے. یہ کھیل جو ہے یہ جادو ہے اور جادو کفر ہے، اس لیے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہو اس میں، الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں. خبیث کے ساتھ کوئی خبیث جوڑ دیتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق اور دوستیاں قائم کر دیتے ہیں. بما کانوا یکسبون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اب یہ لوگ جو جنوں سے دوستی کرتے ہیں، آپ کو ان کے کرتوت معلوم ہے؟ یہ جو وہ بچے ذبح مارے جاتے ہیں، 100 بچہ مار دیتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ شیطان بھی آ کے سجدہ کرے کہ بھائی تو میرے تو ہی بڑا شیطان ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں آج کل 4 سال بچوں، 3 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہے بدکاری ہو رہی ہے، بھائی اس میں کیا لذت ہے؟ اس میں کیا فائدہ ملتا ہے کسی کو؟ یہ لذت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ جنوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ سارے دھندے اس لیے، اور اس لیے پھر اللہ سب کو، ان کو ایسے بدماشوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتا ہے. یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے رہے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے متنبہ کرتے رہے، خبردار کرتے رہے، وارن کرتے رہے. قالوا شہیدنا، سب کہیں گے ہم نے گواہی دی، علی انفسنا، اپنے خلاف، اپنے گناہوں پر ہم گواہ ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے خلاف گواہی دے دیں گے کہ وہ کافر تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور یہ رسول اللہ نے اس لیے بھیجے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. اس کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے جبکہ اس کے ناانصافی سے، جبکہ اس کے رہنے والے غافل، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں.
تو پہلے نبی یا رسول آ کے انہیں متنبع کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور جنہوں نے بھی عمل کیے ہیں ان کے لیے درجات ہیں. کافروں کے لیے بھی درجے ہیں جہنم میں نیچے سے نیچے، اور مسلمانوں ایمان والوں کے لیے بھی درجے ہیں جنت میں اوپر سے اوپر. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ان کی حرکتوں سے رب تمہارا غافل نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. اِن یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے، کسی کو باقی نہ چھوڑے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا یشاء، اور تمہارے بعد یہاں پہ قائم مقام کر دے تمہارا جس کو چاہے، جان نشین نیابت کے لیے کسی اور کو لے آئے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے تمہیں اٹھایا پہلی قوم کی اولادوں میں سے تم ہو، وہ جو ختم ہو گئے ان کی جگہ پہ اب تم آئے. جیسے قریش ہے اگر تو کبھی یہیں پہ جو ہے جو اس سے پہلے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، وہ ختم ہو گئے اور اب ایک نئی قوم اللہ نے کھڑی کر دی. انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ ہو کے رہنا ہے. عذاب بھی دنیا میں آنا ہے، آخرت کا عذاب بھی ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہوں پہ. اور یہاں عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زور لگاؤ، محنت کرو، ہمیں ناکام کرنے کی کوشش کرو، ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرو، دین کے راستے میں جو ہے وہ اسے روکو، لوگوں کو ایمان کی طرف. جو محنت تم سے ہوتی ہے کرو، اور پھر آؤ بدر میں جنگ بھی کرو، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کرو. اور انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، ہم بھی زور لگا رہے ہیں. فسوف تعلمون، جلد تم جان لوگے. من تکون لہو عاقبۃ الدار، عاقبت کا گھر، پچھلا گھر کس کے لیے ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ، نا انصاف لوگ، مشرک لوگ، ان کا فائدہ نہیں ہوگا. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں جو کچھ کھیتی کی پیداوار ہوتی ہے، زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے، اور جو ان کے مال مویشی ہے ان میں نصیباً ایک حصہ، یعنی ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کر کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. جیسے ہم بھی عشر دیں یا زکوٰۃ دیں. فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ اپنے ہی خیال سے کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے. مطلب یہ کوئی اللہ نے وہ حصہ اتنا مقرر نہیں کیا ہوا، وہ خود ہی انہوں نے ایک نصاب بنایا ہوا ہے. ساتھ ہی کہتے ہیں وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ والا ہمارے شریکوں کا ہے. یہ 10% اللہ کا ہے، یہ 20% شریکوں کا ہے. ویسے ان کو تو زیادہ ہی دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو راضی ہو جاتا ہے لیکن وہ تو نہیں راضی ہوتے، وہ ذرا سی بھی کمی ہو تو وہ سخت ناراض ہوتے ہیں. لیکن اگلی مصیبت جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو جو حصہ ہوتا ہے ان کے شریکوں کا وہ تو کبھی اللہ کی طرف نہیں جاتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ چلا جاتا ہے ان کے شریکوں کے پاس. یہ ایسے ہی آدمی بھول گیا جی، بار بار بھول جاتے ہیں. لیکن یہ بھولنے والا بھی بات ہمیشہ بھولتا ہے جس سے دوسرے کا نقصان ہو، اپنے نقصان میں کبھی بھی نہیں بھولتا ہے. میں جب بھی بھولتا ہوں وہ پیسے بھولتا ہوں جو میں نے آپ کے دینے ہوتے ہیں، جو آپ سے لینے ہوتے ہیں وہ میں نہیں بھولتا، وہ مجھے پورے یاد ہوتے ہیں. تو دیوانہ بکار خیش رہا ہوشیار میں باشد، کہ بیوقوف سے بیوقوف بھی آدمی اپنے کام کے لیے بڑا ہوشیار ہوتا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو شریکوں کا حصہ ہے وہ تو کبھی اللہ کی طرف بھول کے نہیں گیا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے یہ بھول بال کے شریکوں کی طرف جاتا رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں زیادہ تقویٰ کس کا ہے. اور اس کا ایک معنی اور بھی ہے کہ اب اگر کوئی خود ضرورت پڑ گئی، بیچ میں کوئی حصہ کم ہو گیا، اپنا حصہ کم ہو گیا، ضرورت پیش آ گئی، تو شریکوں کا تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اللہ کے حق میں ڈنڈی مار لو، وہ خود کھا لو، وہ اپنی ضرورت پوری کر لو، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. شریک تو غفور الرحیم نہیں ہے نا، وہ تو ذمتے کام ہے. ان کا حصہ نہیں پہنچا تو وہ مچھندر بھیج دیں گے اور وہ مجاور آ کے پھر کٹ لگائیں گے. اس لیے ان کا حصہ تو پورا ان کو پہنچاؤ. ساء ما یحکمون، بڑا برا انصاف ہے جو یہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح مشرکوں کی اکثریت کے لیے مزین کر دیا گیا، ان کے دل میں یہ بات پسندیدہ بنا دی گئی ہے، قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا. یہ اولاد قتل ہوتی تھی، وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے. مطلب قربانی اگر دینی ہے تو بکری کی بھی دی، اونٹ کی بھی دی. سب سے بڑی قربانی کیا ہے جی؟ بیٹا ذبح کر دیا یا بیٹی ذبح کر دی. تو ان مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی مزین کر دیا گیا. شرکا، کس نے مزین کیا؟ یہ ان کے لیے اچھا بنایا.
शुरकाओहुम, उनके शरीकों ने, जिनको उन्होंने अपना हाकिम बनाया हुआ है, जिनको अपना माबूद बनाया, उन्होंने ये काम उनके लिए आसान किया। लियुर्दूहुम, ताकि वो बर्बाद हों, वलयल्बिसू अलैहिम दीनहुम, ताकि उन पर उनके दीन को गड़मड़ कर दें। हमारे ज़माने में भी अब वो जो फ़लसफ़े देखिए, वही ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूर, वो क्या है, बच्चे दो ही अच्छे। क्यों अच्छे दो होंगे, उनकी तालीम अच्छी होगी, उनकी तरबियत अच्छी होगी। ज़्यादा होंगे तो आपके पास इतने अब तो पैसे हैं नहीं ना कि इतने बच्चों को अच्छी फीसें दे के पढ़ा सकें, तो बच्चे दो ही अच्छे। ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा, और आपको क्या मालूम कि इन दो में से जो पहले नंबर वाला है और दूसरे नंबर वाला है, ये ज़्यादा ज़हीन है या जो 9वें नंबर पर पैदा होगा वो ज़्यादा ज़हीन है? बस इनमें से कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल बनने की सलाहियत 7वें नंबर वाले में होगी या दूसरे नंबर वाले में होगी, किसी को पता है? तो ये मुशरिकों ने या जो भी इस तरह के ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूर के पैरोकार हैं, उन्होंने लोगों के लिए उनकी औलादों को कत्ल करना आसान कर दिया। उन्हें इसलिए कत्ल करना पड़ता था कि उनके पास वो तरीके नहीं थे जो आज जदीद दौर में हमारे पास मुमकिन है। अब माने हमल अद्वियात और ज़राए मौजूद हैं, तो पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं कि किसी फ़िरौन को बाद में कत्ल करने पड़े। और वो माशरे जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, वो तो ये खखेड़ी मोल नहीं लेते। वो कहते हैं शादी करके क्या ज़रूरत है इतनी खर्चे करने की। और इसी वजह से अब उनके यहाँ बूढ़े तो रह गए हैं, जवानों की तादाद घट रही है, बच्चों की तादाद। इसीलिए एक और परेशानी लायक हो गई है, ये महाजिर जो आ रहे हैं हिंदुस्तान से और चाइना से और पाकिस्तान से, और मुसलमान जो आ रहे हैं और जो 4-4 बच्चे और 5-5 पैदा करते हैं, ये तो अक्सरियत में हो जाएंगे। ये परेशानी क्यों हुई? खुद पैदा नहीं करते। तो ये कोई पुराने अहद जहालत की बात नहीं है, ये आज मॉडर्न एज में भी वही कुछ हो रहा है, सिर्फ ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल गुरूरा के तहत। और उस वक्त का ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल और था, आज का ज़ुख़्रुफ़ल क़ौल और है। वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ये न करते। फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, तो छोड़ दो इनको और इनके झूठ को। वक़ालू हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्र, और उन्होंने कहा कि ये जो चौपाए हैं और ये जो खेतियाँ हैं, ये ममनू हैं, इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? ये हमारे माबूदों की हैं। ला यतअमुहा इल्ला मन नशाओ, इसमें से कोई नहीं खा सकता मगर जिसको हम चाहें। बेज़ामिहिम, उनके अपने ख्याल ही में उन्होंने ये शरीयत बनाई है। वह नामुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और ये वो चौपाए हैं जिन पर सवारी करना हराम है। वह अनआमुल ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, और ये वो चौपाए हैं कि जिनको ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया जाएगा। इफ्तरान अलैह, सब अल्लाह पर झूठ बांधते हुए उन्होंने ये शरीयत बनाई है। सयज्ज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अनकरीब उन्हें अल्लाह ताला बदला देगा उनके इस झूठ का। वकालू माफ़ी बुतून हाज़िहिल अनाम खालिसतुल लिज़ुकूरिना, और उन्होंने कहा कि हमारे इन जो मवेशी हैं, इनके जो रैम में बच्चे हैं, वो खालिसतन हमारे मर्द ही खा सकेंगे, वो औरतों के खाने के नहीं हैं। वह मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी बीवियों पर हराम है। वहीं यकुम मैततन, और अगर वो बच्चा जो गिर गया मुर्दे हालत में, यानी एक सूरत तो ये है ना कि वो पैदा हुआ और उसमें जो है वो ज़िंदा था, तो सिर्फ मर्द खा सकता, औरत नहीं खा सकती। अगर वो मुर्दा पैदा हो गया, पैदा ही मुर्दा हुआ, फ़हुम फ़ी शुरका, फिर मर्द और औरत मिल के खाते हैं। अब वो दोनों के लिए जायज़ हो गया। सयज्ज़ीहिम वस्फ़हुम, इनकी इस जो भी वस्फ़ बयान करते हैं या जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसका हम इन्हें इनकी तकरीरों का पूरा पूरा बदला अल्लाह देगा। इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हिकमत वाला, इल्म वाला है। कद खसरल लज़ीना क़तलू औलादहुम, खसारा पाया, नुकसान उठाया उन लोगों ने कि जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया, सफ़हन, बेवकूफ़ी में, बगैर इल्म, बगैर समझे। व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाह, और उन्होंने हराम किया जिसको अल्लाह ने हलाल किया था, जिस रिज़्क़ को, जो रिज़्क़ अल्लाह ने उन्हें दिया था, उसको उन्होंने हराम कर लिया। इफ्तरान अल्लाह, अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। कद ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, वो गुमराह हुए और हदायत याफ्ता न हो सके। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नाति मारूशात व गैर मारूशात, और वही अल्लाह है जिसने उठाए बाग, वो जो टटियों पर चढ़ाए जाते हैं, जो बेलों वाले हैं जैसे अंगूर वगैरह, और वो गैर मारूशातिन, और जो टटियों पर नहीं चढ़ाए जाते, जो अपने तनों पर खड़े होते हैं जैसे खजूर वगैरह। वन नखला, और खजूर, व ज़रआ, और इसी तरह खेतियाँ, मुख्तलिफन उकुलुहु, जिनके फल मुख्तलिफ हैं। व जैतून, और जैतून पैदा किया। व रुम्मान, और अनार। मुतशाबिहम वगैरह मुतशाबिह, जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और जुदा जुदा भी हैं। कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मरा, खाओ इसके फल में से जब ये फल लाए। व आतू हक्कहू यौम हसादिही,
اور اللہ کا حق دو، جس دن کے پھل اتارو توڑو یا کھیتی جو ہے وہ کاٹو، ولا تسرفو اور بیجا خرچ نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ بیجا صرف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اللہ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے وہ چوپائے یا وہ جانور بنائے جو بوجھ اٹھانے والے، حمل والے، یعنی جیسے اونٹ ہے یا جیسے گھوڑا ہے یا گدھا ہے، وَفَرْشًا اور وہ بھی بنائے جو بچھے ہوئے ہیں، جیسے بکری وغیرہ ہے جن سے دودھ وغیرہ لیتے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو پیچھے انہوں نے شریعت بیان کی تھی کہ وہ جو مادہ کے اندر جو بچہ ہے وہ صرف مرد کھائیں گے، اور اگر مردہ ہوگا تو مرد اور عورتیں مکس کھائیں گی، اور اس کی پیٹھ حلال ہے اور اس کا یہ حرام ہے، اور یہ جانور صرف جو ہے وہ ہمارے بتوں کے لیے جائز ہے، آدمی نہیں کھا سکتے، اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اس شریعت کے رد میں ایک دلیل دی گئی، ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادہ ہیں، من الزان اثنین و من الماز اثنین، ان میں سے 4 وہ ہیں جس میں 2 بیڑے ہیں جو مذکر، و من الماز اثنین، اور 2 جو ہے وہ بکری کے قسم کے جوڑے ہیں مذکر و مؤنث۔ کل آز ذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو، اپنی اس شریعت کے مطابق جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو مذکر ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا جو مؤنث ہیں مادائیں ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر ان ماداؤں کے رحم جن پر مشتمل ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا، یعنی جو بچہ رحم میں ہے اس کو حرام کیا ہے۔ اب یہاں بات کیا سمجھائی کہ یہ تو سارے ایک دوسرے میں سے، ایک حرام ہے تو دوسرا کیسے حلال ہو جائے گا؟ اسی نر کا نطفہ ہے جس کی وجہ سے مادہ میں جا کے بچے نے قرار پکڑا ہے، جو اب بچہ بن گیا ہے، ایک کا ایک حرام ہو تو دوسرا حلال کیسے؟ اور اگر ایک حلال ہے تو دوسرا حرام کیسے ہو گیا؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اپنے علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اور اسی طرح اللہ نے 2 اونٹ اور 2 گائے کے جانور ہیں، مطلب بیل اور گائے ہے، اور اونٹ اور اونٹنی ہے۔ کل آز ذکرین حرما، ان سے پوچھو کہ یہ جو 2 نر ہیں اللہ نے حرام کیے ہیں، یعنی اونٹ اور بیل جو ہے اس کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا جو 2 مادائیں ہیں گائے اور اونٹنی اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ حرام کیا ہے جس پر ان دونوں ماداؤں کے رحم مشتمل ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم وہاں پہ موجود تھے جب اللہ تعالیٰ یہ وصیت کر رہا تھا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر سمجھ کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں نے نہیں پایا، میں نہیں پاتا محرمن کوئی حرام کی ہوئی چیز، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یطعمہ جسے وہ کھاتا ہے، الا ان یکون سوائے اس کے کہ وہ ہو میتتن مردار، او دمم مسفوخن یا بہتا ہوا خون ہو، او لخم خنزیرین یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجسن، تو بے شک یہ ایک ناپاک اور گندی شے ہے، خبیث چیز ہے، یہ حرام ہے، او فسقن، یا وہ ناجائز ذبیحہ، جو ہو تو حلال بکری ہے یا گائے ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ ناجائز اس لیے ہو گیا کہ احل لغیر اللہ بہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، اس لیے وہ ناجائز ذبیحہ ہیں۔ فمن استر غیر باغ ولا عادٍ، اور اس میں بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے، شرط یہ ہے کہ باغی اور عادی نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں کے اوپر ہم نے حرام کیا تھا ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم، اور اسی طرح گائے اور بکری میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ان پر ہم نے ان کی چربیاں حرام کی تھیں، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پشت کے ساتھ لگی ہو، اول خوایا، یا جو انتڑیوں کے ساتھ جڑی ہو، او مختلط بعظم، یا وہ کہ جو ان کی ہڈیوں کے ساتھ رلی ملی ہو، ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ بھی حرام تھی نہیں،
ان کے زیادہ متقی وہ بنے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے بغاوت کا یہاں مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ زیادہ جو ہے وہ حساس ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں، تو چونکہ وہ بہت زیادہ متقی بنے ہوئے تھے اس لیے وہ ہم نے ان پر حرام کر دی تھی ان کی شرارت کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں نہ مانیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا، وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن اس کا عذاب، اس کے جو سزا ہے وہ مجرموں کی قوم سے نہیں ٹلے گا، وہ ان کو پہنچ کے رہے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اب یہ دیکھیے بڑے معاہد ہو گئے، اللہ کے اذن کے بغیر پتہ بھی جنبش نہیں کرتا۔ ہم نے اگر شرک کیا تو اللہ کا اذن شامل ہے، اللہ کا اذن شامل ہے تو اللہ راضی بھی ہے۔ اب یہ آخری بات جو ہے وہ غلط ہو گئی۔ ایک آدمی چوری کر کے کہے کہ اللہ نہ چاہتا تو میں چوری نہ کرتا، لہذا چوری کرنے سے اللہ راضی ہے، خفا نہیں ہے۔ تو اذن ہونا علیحدہ شے ہے، اللہ کا راضی ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ اذن نہ کرے تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اگر اذن کر بھی دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ راضی بھی ہو گیا۔ یہ ایک غلطی ہر دور میں لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ ولا آباؤنا، نہ ہمارے آبا ایسا کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی شے کو حرام ٹھہراتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو اس سے پہلے گزرے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، تو یہ بھی زخرف القول غرورا ہے تو عید کا کلمہ ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ کے چاہنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ تو بڑی ہدایت کی بات ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ چوری کرنا بھی سے بھی اللہ راضی رہتا ہے، اور شراب پینے سے بھی راضی رہتا ہے، اور ظلم کرنے سے بھی راضی رہتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات سے غلط نتیجہ نکالنا ہے، یہ زخرف القول غرورا ہے۔ حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم، ان سے کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی اللہ کی سند دلیل ہے، فتخرجوہ لنا، تو اسے ہمارے آگے ظاہر کرو۔ ان تتبعون الا الظن، اصل بات یہ ہے کہ تم ایک گمان کی پیروی کر رہے ہو، وان انتم الا تخرصون، اور تم نہیں ہو مگر اندازے پر تیر چلانے والے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کی دلیل پہنچ جانے والی ہے، دل تک پہنچ جانے والی دلیل، اتمام اور انسان کو سمجھا دینے والی بات جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے وہ گواہ لاؤ جو آ کے یہ گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جو پیچھے وہ جنہوں نے لسٹ بیان کی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور اگر وہ ڈٹائی سے جھوٹ پر کمر بستہ ہو کے یہ کہہ ہی دیں، گواہی دے ہی دیں، تو اے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی بات یہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلا معاملہ کرو، اچھے طریقے سے برتو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ پھٹکو۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو چھپا ہے۔ ظاہر وہ ہے کہ جو آدمی نظر آئے، اور چھپا وہ ہے جو خیالات میں پکڑا ہو، جس کی سوچیں آتی ہوں، جو وسوسے آتے ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہ کرو کسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہو مگر حق کے ساتھ، یعنی اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، یا یہ کہ اس پر اور شریعت کی کوئی حد لگتی ہو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ پھٹکو۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اچھے طور پر، یعنی سنبھالنے کے لیے، حفاظت کے لیے۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ایفا کرو، پورا کرو، ماپ بھی اور تول بھی انصاف کے ساتھ۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، ڈنڈی نہ مارو، مبالغہ نہ کرو، نہ حد سے بڑھاؤ نہ کم کرو، پوری ناپ تول کر صحیح بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ اس بات کا کی چوٹ یا ضرب یا نقصان قریبی رشتہ دار کو پڑتا ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کا ایفا کرو، اسے پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میری راہ جو سیدھی ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستے جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو، ایک صراط مستقیم کی پیروی کرو، مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تمہیں لے کے مختلف رخ پہ چلے جائیں گے، اللہ کی راہ سے ہٹ کر اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے تمہیں۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم بچتے رہو۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا، پھر دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس پر ہر جو نعمت مکمل کرنے کے لیے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل تھی اور بہترین وہ نیک کام بتانے والی تھی۔ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کی اس میں تفصیل تھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب ہے قرآن، انزلناہ جو ہم نے اتاری ہے، مبارکن برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، مبادہ تم یہ کہو کہ نازل کی گئی کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے، یعنی یہ جو امیین ہیں، جو قریش ہیں، خاص طور پہ عرب ہیں، ان کو کہا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہ نصارہ اور یہود، ان پر تورات اور انجیل اتاری گئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کے اسباق سے اور اس کی تعلیمات سے غافل تھے۔ وہ عبرانی زبان میں اتری اور ہم عربی پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں لکھا ہوا کیا تھا، اور وہ ہم تک پہنچی بھی نہیں۔ او تقولوا، یا تم یہ کہنے لگو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہماری طرف کوئی کتاب نازل کی گئی ہوتی، لکنا اہدی منہم، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ سیدھی رستے پہ ہوتے، ہدایت پر ہوتے، ہمارے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں، تو تم بہانہ بناتے آخرت میں۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت۔ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور ان سے پہلو تہی کرے، ان پر ٹوٹ کر نہ پڑے، دوڑ کر نہ جائے، بلکہ یہ کہ اس سے کنی کترا جائے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات سے پہلو تہی کی ہے۔ سوء العذاب، برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، بما کانوا یصدفون، ان کے پہلو تہی کرنے کے نتیجے میں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ اب فرشتے آ جائیں، او یاتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن اے نبی آپ کے رب کی کوئی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، وہ عذاب کی نشانیاں، فرشتے جب آ گئے، لا ينفع نفسا ایمانها، اس دن کسی جان کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا، وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا، جیسے موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد توبہ نہیں، اسی طرح جو ہے عذاب سامنے آنے کے بعد قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اس سے پہلے اپنے ایمان میں کوئی نیک کام نہ کیا ہوں۔ قل انتظروا انا منتظرون، ان سے کہیے اے نبی کہ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں نئی راہیں نکالی، تفریق پیدا کر دی، فرقے بنا دیے۔ وکانوا شیعاً، تو پھر خود بھی فرقے بن گئے۔ ظاہر ہے جب آپ ایک نئی سوچ دیں گے تو اس نئی سوچ کی بنیاد پر ایک نیا گروہ بھی بنائیں گے، تو وہ خود بھی فرقے بن گئے۔ لست منہم فی شیء، اے نبی ان میں سے کوئی بھی اس سے آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کی ان کے ساتھ کوئی جو ہے علاقہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جتلائے گا، بما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے۔
من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی کما کے لایا، فلہ عشر امثالہا، تو اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کما کے لایا، فلا یجزا الا مثلہا، تو وہ اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اتنا ہی جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا اور برائی کا بدلہ اتنا ہی جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے، صراط مستقیم پر چلا دیا ہے۔ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے بالکل قیما، سیدھا، صحیح، قائم، اور یہ ابراہیم کے طریقہ ہے، ابراہیم کی ملت ہے، حنیفہ جو یکسو تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور قربانی ہی کی طرح، و محیای و مماتی، میرا جینا اور مرنا بھی، للہ رب العالمین، اللہ سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ یعنی نماز تو انسان پڑھے گا اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے دیتا ہے۔ یہاں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جینا اور مرنا بھی اسی طرح اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیو بھی اپنے لیے نہیں، مرو بھی اپنے لیے نہیں، بلکہ جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہو، جیسے نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں پہلا فرما بردار ہوں، یعنی اور کوئی چلے نہ چلے، میں نے تو چلنا ہی چلنا ہے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اے نبی ان سے کہیے میں تمہارے لیے تلاش کروں اللہ کے سوا کسی رب کو جبکہ وہ ہر شے کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے، جو جان بھی، اس کا ذمہ اسی کے اوپر ہے، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہوگا، پلٹنا ہوگا اپنے رب ہی کی جناب میں۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں جتلا دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جھگڑے کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ جس نے تمہیں زمین کے اوپر نیابت عطا کی ہے، جانشینی دی ہے، اپنا جو ہے وہ تمہیں اختیار میں سے سونپا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، درجات ان درجوں میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں جانچے اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ کسی کو بادشاہ بنایا ہے، اس کی آزمائش بادشاہت میں ہے۔ کسی کو استاذ بنایا ہے، اس کی آزمائش اس کے استاد ہونے میں ہے۔ کسی کو جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری ہی میں اس کی آزمائش ہے۔ کسی کو مزدور بنایا ہے تو اس کی آزمائش اتنی چھوٹی سی ہے۔ جس کو جو دیا ہے، دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، حیثیت دی ہے، مقام مرتبہ جو دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو بڑا انعام ہے۔ بھائی یہ آزمائش ہے، یہ انعام نہیں ہے، تم جانچے جا رہے، امتحان ہو رہا ہے تمہارا اسی شے میں۔ اس نے تمہیں درجے دیے ہیں بلند، تو جس کو جو درجہ ملا ہے اس کی آزمائش اسی میں ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب سزا کا بہت تیز ہے، جلد عذاب دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہ اب اس کا فیصلہ ہے کہ وہ کسی کا حساب لے آسان، کہ تمہیں یہ ذمہ داری دی تھی، موٹا موٹا حساب لے کے کہے ہو کے پاس، اور اگر وہ حساب میں باریکی پہ اتر آیا، بندہ گیا، پھر مارا گیا، تو وہ غفور و رحیم بھی ہے اور عذاب دینے میں بہت سخت بھی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔